हालेलुया, प्रेज गॉड। आए आज हम पैराबल नंबर जो है वो 13 सीखेंगे। आज हम 13वीं तमसील पर गौर करेंगे खुदा के कलाम में से। इसका दूसरा हिस्सा आज हम सीखेंगे। पिछला हिस्सा हमने पिछले संडे की इबादत में सीखा। आज हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की माफ को लिखी पाक इंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयत नंबर किताब मुकद्दस में से देखेंगे 33वीं आयत से लेकर हम आयत नंबर जो है वो 46 तक मुतालिया जो है करेंगे बाइबल मुकद्दस का। टुडे यू कैन open with me in Holy Bible, Gospel of Matthew, 21 chapter and verse number 33 to 46। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, समाप्त फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ हाथा घेरा और उसमें होल खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा कि यही वारस है, आओ उसे कत्ल करके उसकी मिरास पर कब्जा कर ले। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल देगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहून और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। किताबें खुदा का बड़ा सुना समझना भाई से मेरे को तो आमीन सुमा में बेशक खुदा का शुक्र। आमीन। खुदा बैठे अजीज का भाइयों, पिछले हफ्ते मैंने इस तफसील को जो है वो बाइबली तफसीर से जो है वो बयान किया, लेकिन ये वो तफसील है जिस पर गैर कौमें आज शोर कर रही हैं कि खुदा ने बादशाह इस्राएल कौम से लेकर जो है वो हमें जो है वो दी। वो सारी कौमें इस बात का शोर कर रही हैं, हालांकि वो कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, बाइबल असल जुबान के अंदर नहीं है। कई चीजें वो उनकी अपनी तरफ से बनाई गई बातें और मनगढ़ जो है वो बातें हमें सुना रहे हैं, अपनी बांसुरी बजाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारी दीन की आवाज पर नाचे। लेकिन याद रखिए, बाइबल बदली नहीं बल्कि ये बदल देती है। और ये लिखा है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। घास सूख सकती है, फूल कमला सकता है, लेकिन खुदावंद का कलाम क्या है? जिंदा है। और बाइबल में लिखा है, जो इसको बदलेगा उसमें जितनी आपने बीमारियां लिखी है, मसाइल मुश्किलें लिखी हैं, खुदा उस पर नाज़िल कर देगा। ना इसे किसी ने बदला, ना ये बदली और ना ये बदल सकती है। हम पूछ सकते हैं, इसे किसने बदला? इसे कहां पर बदला गया? इसे किस बड़े आजम में बदला गया? इसे किस मुल्क में बदला गया? इसे किस सूबे में बदला गया? इसको किस शहर में बदला गया? इतनी बाइबल बदली, कोई जवाब नहीं है। किसने बदली? किस सन में बदली? किसके हुक्म
پڑھی لیکن اپنی باتیں نکالنے کے لیے پھر بائبل کو وہ مانتے ہیں. لیکن آئے آج سیکھیں. پہلی بات جو یہاں پر خدا یسوع المسیح نے کہی ہے وہ یہ ہے، لکھا ہے کہ جب پھل کا موسم آیا، اگر آپ 34 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا. اب یہ پھل کیا تھا؟ پچھلے ہفتے کے اندر ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات جو ہے وہ میں نے کی کہ یہ پھل جو ہے یہ نیک کام تھے، اور یہ پھل جو ہے وہ مسیح خداوند کی آمد کے لیے تیاری اور اس کی وفاداری تھی. لیکن آئیں آج اس کو ایک نئے انداز سے سیکھیں. پہلے ہم سیکھیں گے کہ یہودی قوم کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی. پہلی بات، ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے یہ بتا دیا تھا. پیدائش کی کتاب 3 باب 15 بائبل کی پہلی نبوت خود خدا تعالیٰ نے کی ہے، اور یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں پہلے جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے بتایا حضرت آدم اور حوا کو، اور یہی بنیادی حضرت آدم اور حوا نے جو ہے اپنی نسلوں کو بتائی. اب خدا نے کھلے عام طور پر ڈیٹیل کے ساتھ پیغام دیا ابراہیم کے وسیلہ سے. پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت کے اندر یہ پیغام خدا نے دیا کہ یہ قوموں کو جا کر پیغام بتاؤ. ابراہیم کو بتا دیا گیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی. اب خدا نے ابراہیم کو پوری ڈیٹیل دے دی کہ وہ نجات دہندہ جو ہے وہ تیری نسل سے آئے گا جو قوموں کے لیے برکت بنے گا. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، یسوع مسیح نے ایک دعویٰ کیا تھا یوحنا 8واں باب اس 58 آیت کے اندر. خدا یسوع مسیح نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہوں. یسوع نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا تھا میں اس سے بھی پہلے ہوں. اور یسوع مسیح نے کہا تمہارے باپ ابراہیم نے میرا دن دیکھا خوش ہوا. یہودی کہتے ہیں تو تیری عمر بھی 50 سال بھی نہیں ہے، تو ابراہیم کو 2000 سال ہو چکے ہیں، وہ تو تجھ سے پہلے ہے، تو یہ کیسے دعویٰ کر یہ والا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ابراہیم سے پہلے ہوں. خدا نے ابراہیم کو موریا کے پہاڑ پر بتایا کہ قوموں کی برکت کیسے ہوگی. خدا نے کہا تو اپنا بیٹا میرے لیے کیا کر دے؟ قربان کر دے. تو وہاں پر خدا ابراہیم کو سکھا رہے ہیں خدا وہاں پر کہ جس طرح تو میری محبت کے لیے بیٹا لے کر آیا ہے نا، اسی طرح میں بھی تیری محبت کے لیے جو ہے وہ انسان کی محبت کے لیے اپنا بیٹا جو ہے وہ لے کر آؤں گا. تو میری محبت کے لیے قربان کر رہا ہے، میں تیری محبت کے لیے بیٹا کیا کروں گا. کیا ابراہیم کا بیٹا اسحاق قربان ہو گیا؟ نہیں، اس کی جگہ پر خدا نے کیا مہیا کیا؟ برا. وہاں پر تو کوئی جانور ہی نہیں تھا اس وقت پہاڑ کے ارد گرد، پہاڑ کے ارد گرد کوئی جانور نہیں تھا چل رہا. یہ یاد رکھے گا یہ برا کس نے مہیا کیا ہے؟ خدا نے. یہ برا خدا نے بیچا تھا. اور اسی طرح ابراہیم کو بتایا گیا کہ خدا نسل انسانی کی نجات کے لیے، نسل انسانی کی رہائی کے لیے، نسل انسانی کی برکت کے لیے، قوموں امتوں مذہب کی جو ہے برکت کے لیے خدا اپنا برا جو ہے اوپر سے کیا کرے گا؟ مہیا جو ہے وہ کرے گا. تو یہ پیغام تھا جو ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ پیغام تم نے ساری قوموں کو کیا کرنا ہے؟ سنانا ہے. دوسری بات ہے قانون. خدا نے اپنا قانون یہودی قوم کو دیا. کیوں خدا نے سے بات سے دی؟ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت پڑھے تو یہاں پر خدا نے قانون کا دیا اپنی قوم کو کہ یہ قانون اس پر تم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور قوموں تک بھی یہ پیغام جو ہے پہنچا دو. تو یہ قانون کیا تھا؟ خدا نے شریعت جو ہے وہ دی. اب جانتے ہیں 10 حکم خدا نے خود لکھے تھے. بائبل میں 3 دفعہ خدا نے لکھا ہے، یہ یاد رکھنا. بائبل میں 3 دفعہ خدا نے لکھا ہے. پہلی دفعہ خدا نے حضرت موسیٰ کو 2 تختیاں لکھ کر دی. پہلی تختی کے اوپر 4 حکم تھے جو خدا کے متعلق تھے. خدا کو ایک ماننا ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، بے فائدہ خدا کا نام نہیں لینا، سبت کا دن کیا کرنا ہے؟ پاک ماننا. پہلی تختی کے 4 حکم جو ہے یہ خدا کی ذات کے متعلق تھے کہ خدا سے بڑھ کر کسی کو رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری تختی کے 6 حکم تھے. پہلا حکم جو ہے جس طرح خدا اپنی عزت چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر خدا نے کہا اپنے ماں باپ کی کیا کرے؟ عزت. خدا ہمیں معاشرے کی تعلیم بھی سکھا رہے ہیں کہ معاشرے کو نظام بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ماں باپ کی کیا کرے؟ عزت کرے. اور خون نہیں کرنا، زناکاری حرام کاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، جھوٹیاں گواہیاں نہیں دینی، پرائے مال کا لالچ جو ہے وہ لالچ نہیں کرنا، جس چیز کی طلب و مانگنے کی وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے. تو یہ قانون خدا نے دیا، کس قانون پر عمل کرنا ہے. لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے
یعقوب کا خط کہتا ہے کہ اگر آپ نے 9 حکم مانے ہیں تو ایک نہیں مانا تو آپ نے پوری شریعت نہیں مانی. اور یہودی جو تھے کیا کسی یہودی نے پوری شریعت پر عمل نہیں کیا. کسی نے نہیں کہا کہ میں پوری شریعت پر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کرتا ہوں. ہاں آپ مجھے ایک حوالہ سننے والے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ جو بندہ یسوع مسیح کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں, لیکن وہ پوری شریعت پر عمل نہیں تھا کرتا. اس کی زندگی کا مطالعہ کیجیے گا. خدا نے یہ قانون کا دیا کہ اس پر خود عمل کرو ان حکموں کے اوپر, اس سے معاشرہ بہتر ہوگا اور اس سے تمہاری روحانی زندگی بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی اور یہ قوموں کو بھی جا کر بتاؤ. تیسری چیز خدا نے کو ایمان بتایا. کس ایمان پر رہ کر تم نے زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. جب ہم پڑھیں استثنا اس کا 6واں باب اس کی 4تھی آیت سے لے کر 6ٹھی آیت تک, اور یہی یہودیوں کا کلمہ ہے. سن اسرائیل, خدا ہمارا خدا ایک خدا ہے, وہ اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خدا اپنے خدا سے کیا کر محبت کر. یہ خدا نے اس لیے اس قوم کو تھا بتایا کہ یہودی قوم جو مصر سے نکل کر کنعان میں جو ہے وہ پہنچنے والی تھی وہاں پر کئی خدا تھے. سنیں, بارش کا خدا الگ تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارش ہو تو آپ کو جو ہے وہ بارش والے دیوتا کے آگے جا کر دعا کریں گے, اے دیوتا بارش برسا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فصلیں زیادہ ہو, اس کا خدا کوئی اور تھا, کسی اور خدا کو جا کر کہنا تھا کہ فصلیں ہو. اگر چاہتے ہیں اولاد ہو, اولاد میں برکت آئے, اس کا دیوتا جو ہے وہ الگ تھا. ابھی یہ میرا مضمون ہے کہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ پتہ ہے ہماری شادی کے اوپر مہندی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے, پھر وہ گانا جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. اس کے اندر ایک جو ہے وہ کوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جگہ کوٹیاں کھیلتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کڑولی جو ہے وہ نکالتے ہیں. پھر جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو کوئی لوہے والی چیز پہناتی ہے, کڑولی والے پانی, پھر وہ چونی کے نیچے سے. تو یہ کہاں, یہ کیا ہے چیز ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ دیوتاؤں کے سائن ہے, نشان ہے, ٹھیک ہے. وہ چلا اس لیے پہنتے ہیں کہ دیوتا تینوں جڑا وے وہ لویا لگن تو بچائے گا, تینوں ایکسیڈنٹ تو بچائے گا. وہ گانا جڑا وے تینوں 7 رنگ دے کے جائے, ٹھیک ہے. اور وہ جو تیل لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے طریقے کار ہی سارے فرق کا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کڑولی نکالتے ہیں چنی سے, ٹھیک ہے, کہ تجھے دیوتا جو ہے وہ اپنی پناہ کے نیچے رکھے. اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی خدا نے موقع دیا ہم اس پر بات کریں گے, لیکن ابھی میں اس پر بات ہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنے مضمون سے باہر نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ خدا نے بتایا تھا کہ تو اسرائیل کو بتا دے کہ خدا ایک ہی خدا ہے جو سارے کام کیا ہے کر سکتا ہے. سہولت کے اندر ہر کام کا خدا الگ الگ ہے, لیکن اسرائیل تو سن, میرا خدا ایک ہے جو سارے کام کیا خود ہی کر سکتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایمان تھا, اس بات پر انہوں نے ایمان رکھنا ہے کہ میرا ہی خدا سارے کام کیا ہے کر سکتا تھا. اب ان کو منادی بتائیں گے کہ تم نے قوموں تک یہ منادی پہنچانی ہے, اپنی قوم میں بھی یہ منادی کر دو. جب حضرت موسیٰ اپنی زندگی کے آخری دور کے اندر 120 سال کے ہو گئے تو انہوں نے استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 15ویں حضرت موسیٰ نے کہا, اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم بھی خدا کو دیکھنا جو ہے وہ چاہتے ہیں, لیکن جب خدا حورب کے پہاڑ پر اترا تو وہاں پر لکھا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میری قوم کو بتا کہ 3 دن تک تم نے پاک ہونا ہے, صاف کپڑے پہننے ہیں, کسی قسم کی انسانی شدہ لائف والا کام نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور خدا نے ایک بار جو ہے وہ لگا دی پہاڑ کے گرد. خدا نے کہا کوئی اس کے قریب ہے. جب خدا لکھا کلام میں لکھا جب خدا اس پہاڑ کو اترا تو اترنا موجب آسمانی جو ہے وہ خدا کی قدرت جو ہے وہ دکھائی دی, زلزلہ بوشال اور آندھی چھا گئی, کالی گٹا چھا گئی. خدا جب اس پہاڑ پر آئے تو قوم بنی اسرائیل یہ نظارہ دیکھ کر گھر کو بھاگ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ تم خدا سے باتیں کر, ہم بھی خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اتنی جو ہے وہ آواز یا اتنا خدا کا روح برداشت نہیں کر سکتے. اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے درخواست اس دن کی تھی نا, اب خدا نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند خدا ایک نبی برپا کرے گا, تم نے اس کی آواز کو کیا کرنا ہے سننا ہے. تو یہ منادی ان کو بتا دی گئی, اس بات کو اپنی قوم کو بتا دو کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے, تمہارے بیچ میں سے, اسرائیلیوں میں سے خدا ایک کو جو ہے وہ لے کر آئے گا جس کی آواز تم نے سنی ہے. اب وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ مسیح وہ یہودی قبیلے میں سے نہیں ہے بلکہ وہ باہر کے قبیلے میں سے. دھیان خدا نے وعدہ کس کے ساتھ کیا؟ ابراہیم کے ساتھ. جب ابراہیم کے اسحاق پیدا نہیں ہوا, ابھی اسماعیل تھا, تو خدا نے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا. ابراہیم نے درخواست کی کہ خدا اسماعیل میرے حضور جیتا رہے. خدا نے کہا جیتا رہے, لیکن خدا نے کہا میرا وعدہ جو ہے وہ
जो सारा से पैदा होगा मेरा वादा जो है वो उसके साथ है। खुदा ने कहा मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। तो खुदा ने सारा से कौन था पैदा हुआ? इसहाक। इसहाक ने जो है याकूब को जो है वो मरते वक्त जो है वो दुआ दी कि खुदा जो है वो तुझे बरकत देगा, तुझे बढ़ाएगा। अब याकूब जब मरने लगा, जब आप पढ़े पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब उसकी 10वीं है, तो याकूब नबी ये नबूवत कर गए थे कि वो जो आने वाला है, जो निजात देता है, जिसके वसीला से कौमें बरकत पाएंगी, कौमें जिसके आगे झुकेंगी, कौमों ने जिसकी इबादत करनी है। वहां पर लिखा है कि शन्ना जो है या शिलो को इसको कहते हैं, जिसका मतलब है भेजा हुआ। याकूब ने बताया कि शन्ना जब आएगा तो कौमें उसकी क्या होंगी? मतह होगी। अब याकूब ने भी बता दिया कि वो जो आने वाला है वो यहूदा के कबीले में से आएगा, वो यहूदा में से आएगा जो आने वाला है। यहाँ पर मुकद्दस मूसा ने बताया कि वो जो आने वाला है तो उसकी जो नबी आने वाला है तुम में से, वो किस में से आएगा? तो इसराइल में से आएगा। अब ये मुनादी यहूदी कौम को बताई गई थी कि तुमने कौम और उर्दों को बताना है। लेकिन यहूदी कौम ने क्या किया? यहूदी कौम बुत परस्ती के पीछे जो है वो भाग पड़ी। अब खुदा ने उनको रूहानी जिंदगी पसंद करने के लिए खुदा ने कानून दिया। अगर आप पढ़े यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 7वां बाब उसकी 11वीं आयत से 23वीं तक, रूहानी जिंदगी के लिए खुदा ने कहा, खुदा ने हैकल बनवाई। जरा ध्यान में तरफ रखिएगा, हैकल बनाई और हैकल के दोनों साइडों पर बरामदे जो है वो बनाए गए और यहूदी कौम जो है वो हैकल के सामने जाती और कुर्बानियां करती। और खुदा ने बताया था कि दोनों बरामदे जो है ये गैर कौमों की जगह होगी। ये क्या है? गैर कौमों की जगह होगी। लेकिन यहूदी कौम ने क्या किया? अब यीशु मसीह के दौर में भी देखें कि जब यीशु मसीह हैकल में गए, वहां पर लिखा वहां पर कबूतर फरोश यानी जो कबूतर बेचते हैं, उन्होंने दुकानें जो है वो वहां पर क्या कर ली? बनाई। सराफा कहते हैं सुनियार, जो सुनियारे होते हैं, सोना बेचने वाले। इन्होंने हैकल के अंदर जो है वो जमीन जो है वो ठेके पर देना शुरू कर दिया। एक और जगह पर इन्होंने भेड़ों के जो है वो बाड़े बनवा दिए, यानी बाड़े भेड़ों में, ठीक है। हैकल के अंदर खुदा ने कहा था कि मेरा घर जो है वो दुआ का घर है, यानी गैर कौमें भी आए और खुदा को क्या करे? जाने। लेकिन यहूदी कौम ने किसी को खुदा के घर में जो है वो घुसने नहीं दिया, वो गैर कौमों को नापाक समझ। ये कब से इन्होंने गैर कौमों से नफरत करना शुरू कर दी थी? हाँ, नफरत तो ये पहले से जो है वो कर रहे थे, लेकिन जब ये बाबल की गुलामी से वापस आए तो याद रखिएगा जो सामरी कौम थी वो जब नबूकदनेस्सर बादशाह जो है ये यहूदियों को जो है वो 586 के अंदर बाबल अराक के मुल्क में जब वो गुलामी में लेकर गया, उसके पीछे जो इसराइलियों में से बादशाह जो अच्छे लोग थे वो तो गुलामी में गए, लेकिन पीछे अन्य लंगड़े टूडे बहरे गरीब ਜਿਹੜੇ लोग सन उन्होंने उस मुल्क से छड़ गए कि तुम इतने रहो, इन फसलों में जो वे तैयार करिए। बाद में वो 5 और कौमों को लेकर आया और उनको जो है उसने जो है वो यहूदियों के मुल्क में बसा दिया कि ये जमीन जो है तुमने मेरे पीछे बहाल करनी है। अब वो जो मारे गरीब अंधे लंगड़े लूले लोग थे और गैर कौमें जो आई थी, उन्होंने यहूदियों के साथ जो है वो शादियां कर ली और इससे जो नई नस्ल पैदा हुई उसको सामरी कहा गया। इस सामरी कौम कहाँ से? ये सामरी जो थे ये गैर कौम ने जब यहूदियों से शादियां की उस वक्त जब कौम या वो बाबल की गुलामी में है और कुछ गरीब अन्य लंगे लूले लोग थे वो यहूदा के अंदर थे, उन्होंने जब इनसे शादियां की तो एक नई कौम पैदा हुई जिसको सामरी कौम कहा गया। जब सन 70 के बाद यहूदी जब एक दफा 70,000 आए, फिर कुछ और लोग आए, तरीके के मुताबिक मुख्तलिफ तौर पर ये सिखाया गया कि कितने कितने लोग जब वापस आए। जब ये वापस आए क्योंकि हैकल को जब नबूकदनेस्सर ने आग लगा दी थी जो सुलेमान ने बनवाई थी। अब जब दूसरी हैकल तैयार होने वाली थी ना तो सामरियों ने कहा यहूदियों से कि हमारा भी हिस्सा लो और हम भी हैकल बनाने में तुम्हारी मदद जो है वो करेंगे। नहमिया अज़रा के दौर में ये जब नबी थी तो यहूदियों ने कहा कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं लेंगे, तुम गैर कौमें हो, हम तुम्हारा हिस्सा जो है वो नहीं लेंगे। यहूदी कौम ने कभी भी किसी को जो है वो खुदा की बारगाह में आने जो है वो नहीं थे देते, ना ये किसी को जो है वो खुदा के घर में दाखिल होने देते थे, बल्कि ये दूसरी कौमों से नफरत करते। और यहूदी क्या करते? अगर इन्होंने जो है वो
یرو کے اندر جو ہے وہ جانا ہوتا تھا تو یرو جو ہے اگر اس میں آپ نے پہنچنا ہے تو سامریہ میں سے اگر وہ یہودی جو ہے وہ گزرتا تو جلدی پہنچ جاتا، لیکن یہودی کیا ہے کہ لمبا سفر جو ہے وہ اوپر سے طے کرتا، وہ سامریوں کے علاقے سے بھی نہیں تھے گزرتے۔ کچھ ہسٹری یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی یہودی نے کسی کو کوئی برے لفظ یعنی گالی کے طور پر مثال دے رہا ہوں کوئی لفظ بولے ہوتے تو اس کو کہتا تو سامری ہے، یعنی تو غلط نسل سے پیدا ہونے والا بندہ ہے۔ یہ یہودی جو ہے وہ سامریوں کو گالی سمجھے، گالی کے برابر ان کی حیثیت ان کی نگاہ میں۔ یہ روحانی طور پر جو ہے یہودی قوم نے کسی کو خدا کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے سارا خدا کا کام جو ان کو بتایا گیا تھا کہ قوموں کو بتاؤ کہ نجات ہے وہ ابراہیم کی وسیلہ سے ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ میں نے پچھلے ہفتے میں بھی آپ کو یہ بات سکھائی کہ جتنے نبی قتل ہوئے ہیں، جتنے نبی قتل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں نے قتل کیے۔ یروشلم کے اندر سارے نبیوں نے قتل کر دیے۔ جو آ کر ان کو یہ بتاتا کہ مسیح آنے والا ہے اس کے انتظار میں لگ جاؤ۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہودی مذہبی رہنما نہیں تھے چاہتے کہ مسیح جو ہے وہ آئے۔ ہاں وہ تڑپ جو ہے وہ رکھتی تھی عوام، لیکن مذہبی رہنما نہیں تھے چاہتے، وہ کہتے تھے ہمارا سکہ جو ہے وہ چلتا رہے، ہمیں جو ہے وہ کھانے کو جو ہے وہ ملتا رہے، مسیح آئے ہی نہ۔ کون اس بات کے انتظار میں تھی؟ کیونکہ قوم جو ہے چار بڑی جو ہے وہ سپر طاقتور غلامی میں سے گزری ہے، یعنی پہلی بابل عراق، دوسری جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ مادی فارس یعنی ایران، اور تیسری جو ہے وہ یونان، اور چوتھی جو ہے وہ روم کی غلامی۔ انہوں نے بڑی سخت جو ہے وہ جیلی تھی، وہ چاہتی تھی کہ مسیح آئے تاکہ وہ ساری غلامی سے کیا کرے؟ رہائی دے۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ خدا کا کلام قوموں تک اپنی امت تک نہیں مذہبی رہنماؤں نے بتایا تو سزا کا حکم بھی خدا نے ان کے لیے رکھا۔ چھٹا پوائنٹ جو ہے ان کے لیے سزا کا حکم رکھا۔ اگر آپ پڑھیں استثنا کی کتاب اس کا 4 باب 27 میں ہے تو خدا نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ اس کے لیے دوسرا حوالہ ہے یرمیہ 7 باب 11 آیت سے 23 تک، یہودی قوم کی سزا۔ کیوں آج یہودی قوم ساری دنیا میں بکھر گئی؟ سن 70 کے بعد جب یسوع مسیح آسمان پر گئے، اس کے جب سن 70 آیا، جیسے آج 2024 ہے، سن 70 کے اندر جو ہے یسوع مسیح نے یہ نبوت کر یسوع مسیح نے یہ پیشگوئی کر یہ خبر دی تھی کہ تمہارا گھر تم سے لے لیا جائے گا اور تمہارا گھر اجاڑ جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ تب یاد رکھے گا روم کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا ٹائٹس، وہ آیا اور اس نے 80,000 یہودیوں کو مار دیا اور ساری ہیکل کو جو ہے وہ آگ جو ہے وہ لگا دی۔ اب وہاں سے یہودی بھاگے اور ساری دنیا کے اندر یہودی اسرائیلی جو ہے وہ پھیل گئے ہیں۔ یہ سزا تھی، یہ یسوع مسیح کا یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کی سزا تھی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ جو بھی ان کے پاس آیا، جو بھی خدا کا نوکر، خدا کے نوکر، خدا کے نبی ہیں، جو بھی ان کے پاس آئے انہوں نے سب کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ جب انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو خدا یسوع مسیح نے آ کر یہ سارے کام پورے کیے۔ پیغام یسوع مسیح نے پہلا کام تھا انہوں نے قوموں کو پیغام دینا، انہوں نے پیغام نہیں دیا۔ یسوع مسیح نے خود آ کر کہا لوکا 14 باب 19 سے 26 آیت میں یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر، اس نے مجھے بھیجا کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں، اندھوں کو آنکھیں دوں اور خدا کے سال مقبول کی گواہی دوں، یعنی خدا کے سال کی گواہی دوں جو انسان کی نجات کا، جو انسان کے لیے فائدے کی رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے خود آ کے اس بات کا پیغام کیا۔ مسیح اس کا جب ہم پڑھیں متی کی انجیل اس کا 11 باب 27 سے 30 ہے، یسوع مسیح نے آ کر قوم کو پیغام دیا، اے میرے اٹھانے والوں بوجھ کے دبے لوگوں صاحب میرے پاس آؤ، میں تم کو ارام دوں گا۔ پہلا ارام یسوع مسیح نے کہا جو میرے پاس آ گیا میں اس کو بدل کر ارام دوں گا۔ آج بھی جو یسوع مسیح کے پاس آنا چاہے وہ غیر ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک اور آرام کا کیا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں، دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ 2 آرام مسیح کے پاس ہے، جانوں 2 آرام، گناہ سے آرام یسوع مسیح نے کہا اسے ہی ملے گا جو میرا جوا اٹھائے گا۔ یہ جوا کیا ہے؟ جوا کیا ہے؟ جوا ہے خدا کا کلام، صلیب۔ لیکن جو اگر کوئی اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے تو وہ میرے کیا ہے؟ لائق ہے۔ تو جو مسیح کا جوا اٹھائے گا، مسیح نے کہا تھا کہ اس کی جان کیا پائے گی؟ آرام پائے گی۔ لیکن خالی آرام ان کے لیے ہے جو صرف مسیح کے پاس آتے ہیں۔ جوے اٹھانے والے کے لیے جان کا نام ہے۔
یعنی گناہوں سے معافی صرف اسی کو ملتی ہے جو مسیح کی انجیل کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، جو مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتا ہے، جو مسیح کی صلیب کے لیے جان دینے تک بھی کیا ہے، وفادار ہے۔ آئے دوسرا کام تھا قانون، انہوں نے خدا کا قانون سکھانا تھا دوسروں کو، شریعت کے حکم کسی کو نہیں سنائے۔ یسوع مسیح نے متی 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک یسوع مسیح نے پہاڑی واز آ کر سنایا۔ یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے، مبارک ہے جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ مسیح خداوند نے آ کر سکھایا اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ مسیح خداوند نے آ کر سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو، محبت رکھو، افغانستان والوں کے لیے دعا کرو۔ مسیح نے آ کر سکھایا کہ یہ جو دعا میں بک بک کرنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، کسی نے کہا یہ بے فائدہ، یہ غیر قوموں والا کام ہے۔ کسی نے کہا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر تاکہ انسان نہیں بلکہ تیرا باپ کو تشریح میں دیکھ کر تجھے دیکھے اور تجھے مدد۔ مسیح نے آ کر یہ سکھایا، یہودی جب کسی کو خراب ٹھہرتے تھے آگے باجے بجاتے تھے، نرسنگا پھونکتے تھے، دیکھو جی میں نیکی کر رہا ہوں۔ مسیح نے کہا جو تیرا دائیں ہاتھ کرے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تو خدا کے لیے کام کرے نا تو صرف تجھے ہی پتا ہو، بایاں یعنی تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار کسی اور کو نہ پتا ہو کہ تو خدا کے لیے کیا دے رہا ہے۔ کئی لوگ جب چندہ دیتے تو ایسے دکھا کے دیتے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جب وہ چندہ دیں گے 100 کا نوٹ ایسے دکھائیں، دوسروں کو بتایا میں 100 دے رہا ہوں، بادشاہ کو میں 1000 دے رہا ہوں، میں 500۔ تو کلام کہتا ہے کہ جو تیرا دائیں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ۔ جب آپ کسی کے لیے خانوں کے لیے خدا کے لیے کچھ دیتے ہیں تو یہ آج مسیح کی تعلیم پر غور کریں، دکھا کے نہیں دینا چاہیے۔ آپ خانوں کو دیں، خدا کو دیں۔ مسیح نے آ کر قانون سکھایا، یہودیوں نے کسی کو شریعت نہیں سکھائی۔ آج آپ کو پتا ہے انڈیا کا بانی بھی ہے، وہ کا نام تھا گاندھی جی نے کہا کہ میں مسیح کی تعلیم کو تو مانتا ہوں لیکن جب میں نے مسیح کی تعلیم مسیحیوں کے اندر دیکھی تو میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کہتے ہیں کرتے خود نہیں، یہ مسیح کی تعلیم دوسروں کو سکھاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ہم مسیح جو ہے وہ مسیح نے یہ سکھایا تھا کہ اگر شریعت میں تو لکھا تو نے زنا کیا تو تجھے سزا ہے، مسیح نے سکھایا اگر تو نے دیکھا بھی تو کیا ہے تو کر چکا۔ تو مسیح خداوند نے آ کر پھر قانون بتایا، اب یہودیوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایمان قوموں تک پہنچا۔ وہی ایمان کے بارے میں اب یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو یہ ایمان کون سا متی 28واں باب اس کی 18ویں آیت لے کر دی سے یسوع مسیح نے کہا جاؤ سب قوموں کو شہید بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹا اور اس کے نام میں، ناموں میں نہیں بلکہ نام میں، وہ تین خدا نہیں ہے وہ ایک ہے، نام جو ہے وہ ایک کا ہوتا ہے، ناموں، یہاں پر ناموں میں نہیں بولا گیا، یہاں پر بولا گیا ہے نام میں، سیگا وحد، ٹھیک ہے، باپ بیٹا اور قدس ایک ہے۔ جس طرح میں انسان کیسے، میرے اندر کیا ہے، روح ہے، جان ہے، بدن ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے اندر تین چیزیں رکھتا ہوں، تین چیزوں کا مرکب جو ہے، تین چیزیں مل کر جو ہے وہ مجھے انسان بناتی ہیں۔ تو باپ بیٹا روح قدس جو ہے لکھا گیا ہے اس کے نام سے کیا کرنا ہے، بپتسمہ۔ بپتسمہ اس کے نام سے لیا جاتا تھا جس کو خدا مانا جاتا تھا، جس کو پاک مانا جاتا تھا اور جس کو خاص کو مانا۔ اسی نے کہا اب باپ بیٹا روح قدس کے نام سے کیا لو، بپتسمہ، اور ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو یہ تعلیم مسیح نے بنا دی کیا کہ متی 28واں باب اس کی 14 سے لے کر 20 تک مسیح خدا نے کہا یہ منادی کرو کہ جا کر سب قوموں کو کیا کرو، شہید کرو، تو باپ بیٹا روح قدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ جو اس تعلیم کو مانے گا بات سے اس کو ملے گی۔ پھر مرکز 16واں باب 14 سے 18 آیت تک وہاں پر لکھا ہے جاؤ جا کے ساری خدا کے سامنے انجیل کی بات کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہیں لے کر آتا، بپتسمہ نہیں لیتا، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے، معجزے ہوں گے۔ معجزے کن کے درمیان ہوتے ہیں، ایماندار۔ جو ایمان لے کر آتا اس پر معجزہ نہیں ہوتا۔ یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے، جا تیرے ایمان نے تجھے، تو یاد رکھیے گا معجزات ایمانداروں کے اندر ہے۔ اس بات پر غور کریں، جو ایمان لے کر آئے گا، جو ایمان رکھے گا، اس عورت نے کہا کہ میں اس کا پلہ شروع کی نا، پلے میں ہاتھ لگاؤں گی تو میں شفا پاؤں، تو یہ ایمان سے ہے۔ یہ یسوع مسیح نے کام منادی کرو۔ ہماری کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تم نے یروشلم سے منادی شروع کرنی ہے، یروشلم سے
یہودیہ سے، سامریہ سے اور دنیا کی انتہا تک لوگ کہتے ہیں مسیح صرف اسرائیل کے لیے ہے۔ مسیح نے بارہا کہہ دیا کہ انجیل کی بنیادی ساری دنیا میں ہوگی۔ یہ ارشاد اعظم، یہ انجیل ہے، یہ خوشخبری ہے کہ کلام جسم ہوا، فضل و سچائی سے معمول ہو کر وہ جو ابتدا میں جو خدا کے ساتھ جو کلام ہے وہ خدا تھا، وہ جسم لے کر آیا اور اس نے مار کھائی تاکہ میرا آپ شفا پائے، اس کے خون بہانے سے ہم نے گناہوں سے معافی پائی، اس کے دفن ہونے سے ہم نے موت سے رہائی پائی، اس کے جی اٹھنے سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی، امید پائی۔ وہ خدا کی دہنی طرف ہے اور بس زندہ مردوں کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ یہ ہے انجیل کی خوشخبری جو قوموں کو بتانی ہے۔ پھر روحانی منادی کے لیے یہودی تو کسی کو ہیکل میں داخل نہیں ہونے دیتے، یسوع مسیح نے آ کر سکھایا۔ یوحنا چوتھا باب اس کی 23 سے 24ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح خدا نے کہا کہ ضرور ہے کہ خدا بھی اور اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے، ہم تو کریں۔ متی اس کا 18واں باب 20 آیت سے اس کی جب ہم پڑھے اس کی 18ویں سے 20ویں آیت تو یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے کسی بھی جگہ پر متفق ہوں گے میں ان کے بیچ میں کیا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہیکل میں جاؤ گے تو تمہاری دعا جو ہے وہ سنی جائے گی۔ اسی نے کہا کہ تو اپنی کوٹھی میں بھی جاتا ہے تو میں وہاں پر بھی تیری دعا کیا ہے۔ یہودی جو ہے وہ کسی کو ہیکل میں داخل نہیں ہونے دیتے کہ مسیح کو پتا تھا کہ انہوں نے داخل نہیں ہونے دینا، ہیکل اب جو ہے وہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا سامری عورت کہتی ہے کہ خدا کی پرستی جو ہے وہ کوئی گریازین پہاڑ پر کرنی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ خدا کی پرستی جو ہے وہ یروشلم پہاڑ پر کرنی ہے۔ مسیح خدا نے کہا میری بات سن لے، خدا کی پرستی نہ وہاں پر ہوگی نہ وہاں پر، بلکہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح چاہیے سے اس کی کیا کرے، پرستش کرے۔ جو بھی سچے دل سے، جو بھی نیت سے خدا کو سجدہ کرے گا کسی جگہ پر بھی خدا اس کی سنے گا، کیونکہ یسوع کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 کسی بات پر متفق ہو جائے کہ میں ان کے بیچ میں کیا ہوں۔ کسی جگہ پر بھی لازمی نہیں ہے کہ اب ہم یروشلم میں جائیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم ہیکل میں جائیں گے تو ہماری دعا سنی جائے گی۔ آپ جہاں پر بھی ہم یسوع کا نام لیں گے یسوع مسیح وہاں پر ہی کیا ہمارے درمیان ہے۔ تو مسیح نے بتا دیا کہ یہ جو منادی تم نے نہیں نہ کی کہ خدا ہر جگہ پر ہے، مسیح نے آپ کے لیے یہ منادی جو ہے وہ کی ہے۔ لیکن سنیں سزا کے لیے مسیح خدا نے جو ہمیں بات سکھائی جو یہودیوں نے نہیں سکھائی، یوحنا کی انجیل کا 3واں باب اس کی 16ویں سے 20ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے یسوع مسیح نے کہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی، جو بیٹے کو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یہ سزا ہے کہ یہ منادی ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ جو ہے وہ پھل لے کر آنا ہے کہ جو خدا کے بیٹے یسوع کو نہیں مانے گا وہ کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن جو اس پر وہ دوستی ہے، 2 ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ تو کبھی سائڈ والے نے یسوع مسیح کو تانے دیتے انہیں کیا تو آپ بھی بڑھ کے سانو بھی بچا سجی سائڈ والے نے آخیا ہوئے اسی اپنے پاپا کی سلاح پانے پہ ہاں انہیں تو کوئی انہیں کا کام بھی نہیں کیتا تے انہیں کیا خدا مجھے تو آپ کی بادشاہ جائیں تے مینوں کی کری تو یسوع نے توجہ کرنا کہ چل فردوس خبر بھی یہ گل آ کی سی نہیں کبھی ایمان نہیں لے کے اس واسطے لکھا ہے کہ جو یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتے ان پر سزا کا حکم ہے، لیکن جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں ان پر خدا کا فضل ہے۔ خدا یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا کہ جس کے وسیلے سے ہم کیا پائے، نجات پائے۔ نجات ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، سزا ان کے لیے جو اس پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اب وہ لوہے کے ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں، اب اللہ کو قدوسیوں کے ساتھ آئے گا اور جنہوں نے اس کے کلام کو رد کر دیا، جنہوں نے اس کی انجیل کو جلا دیا، جنہوں نے صلیب توڑ دیا، جنہوں نے اس کے گھر کو توڑ دیا، جنہوں نے اس کی قوم کو مارا، جنہوں نے اس کے خلاف نازیبا الفاظ بولے ہیں، اب وہ لوہے کا ڈنڈا لے کر سب کو سیدھا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ بھوسی کو تو آگ میں، آپ کو پتہ نا جب آپ گندم کی آپ نکالتے ہیں تو جو وہ جڑی پھک جی ہوتی ہے وہ پھک جڑی توڑی خراب ہوتی ہے انہوں اگ دے وچ لوکی ساڑتے ہیں اگ جلان واسطے، لیکن دانے جڑے ہوتے ہیں ان کھتے چ جمع تو کھتا جو ہے یہ کلیسیا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ حامی ہے، وہ ہیں جو اس کی تعلیم پر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ بات چاہیے وہ یہودیوں کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے، کن کے پاس ہے؟ یہ بات چاہیے اب کلیسیا کو مل گئی۔ اگر کلیسیا اس بات پر عمل کرتی ہے، اگر کلیسیا اس پیغام کو بتا رہی ہے، پیغام کیا ہے کہ باپ بیٹا اور قدس کے نام سے کیا کرو بپتسمہ لو، سب باتوں پر عمل کرو جن کا مسیح نے کیا۔ اگر ہم مسیح کی تعلیم کو چھوڑ کر دوسروں کے بعد اپنی زبان پر بولتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے غیر بتوں کا نام بھی تیری زبان پر نہ آئے، تو ہم ان کے دیوتاؤں کا نام لے رہے ہیں، ان کی پوجا کرنے جا رہے ہیں۔ آج سوچیں اگر ہم یسوع مسیح کے پیغام اور تعلیم دوسروں کو نہیں نہ پہنچا رہے
اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ٹچ موبائل ہے، اگر اس کے اوپر آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، گانے گا رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ دکھی شکھی شعر گا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہمارا اسٹیٹس یہ بتا رہا ہے کہ ہم روحانی ہے جسمانی ہے، ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ صحیح ہو چاہیے۔ مسیح خدا نے کہا لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے جسمانی بات کی تمجید کریں۔ ہمارا کردار جو ہے یہ پیغام ہے، ہم ایک مسیح زندگی گزارے دوسروں کو جیت سکتے ہیں۔ دوسری بات قانون، آج ہم جس قانون پر عمل کر رہے ہیں، آج بھی ہم مسیح کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہماری کوئی ایک گل پر تماچا مارے ہم دوسرا کی طرف پھیرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے ستانے والوں اپنے دشمنوں سے محبت کر رہے ہیں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر کلیسیا بھی آج اس پر عمل نہیں کرے گی، ہم بھی بادشاہی سے باہر جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں، بادشاہی ان کے لیے، بادشاہی کے فرزند وہ بادشاہی کے پاس ہوں گے جو اس کی تعلیم پر کیا کریں گے، قانون پر عمل۔ ایمان، آج ہم کس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ آج پورا چرچ اس بات پر کلیسیا ایمان رکھتی ہے، باپ بیٹا اور روح القدس پر۔ ہم اپنے بدن پر، ہم اپنے گھروں کے اندر سلیب لگا کر، اپنے گلے میں سلیب پہن کر، گرجا گھر میں سلیب پہن کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے چھوٹے بیٹے یسوع مسیح کو میرے گناہوں کے لیے دے دیا۔ جو اس بات پر، جو بیٹے کی نہیں مانتا وہ سزا پاتا ہے۔ تو آج ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، باپ بیٹا۔ اگر کلیسیا اس پر ایمان نہیں رکھتی جو تعلیم مسیح دے کر گئے ہیں، تو کلیسیا بھی پھر جو وہ کلیسیا ساری نہیں، وہ کلیسیا میں سے بگوڑے لوگ جو ہیں وہ خدا ان کو اپنی بات سے باہر نکالتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے منادی۔ اگر ہم اس بات کی منادی نہیں کر رہے، یوحنا 16 باب اس کے 13 میں ایسے سو گئے، یسوع نے کہا کہ مجھ پر ایمان، جو مجھ پر ایمان لے کر آتا ہے ہمیشہ کی زندگی کیا ہے اس کے لیے۔ یوحنا 16 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، مسیح خداوند نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، روح القدس ہے، جب وہ آئے گا تو تمہیں ساری باتیں۔ اگر ہم روح القدس کی تعلیم پر، اگر ہم روح القدس کی منادی، اگر ہم باپ بیٹا روح القدس کی منادی نہیں کر رہے تو ہم بھی بادشاہی سے آگے باہر ہیں۔ پانچویں چیز روحانی بات۔ آج ہم اس بات پر اگر پھر بھی ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں نہیں جی اسی بھی یروشلم جاؤں گے، ساڑیاں دواؤں تائیں سوئے جائیں گے، اسی لوگ نہیں جاؤں گے، تو یسوع مسیح سکھا گئے ہیں۔ متی 5واں باب اس کی 5ویں آیت سے پڑھ گئے، کسی نے کہا جب تم دعا کرو تو اے ہمارے باپ پوجو، اصل تو دعا ہم نے کرنی ہے، باپ سے مانگنا ہے، بیٹے سے روح اس دعا میں ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں بھی دعا کو بند کر کے دعا کریں تو یسوع مسیح نے کہا جب 2 یا 3 میرے نام جمع ہو تو میں ان کے بیچ میں کیا ہوں، موجود ہوں۔ تو اگر آج ہم روحانی ہیکل کو خراب کر رہے ہیں، اگر ہم اس ہیکل کو تباہ کر رہے ہیں، تو پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب اس کی یاد رکھیے گا 16 سال میں، پہلا کرنتیوں 6 باب اس کی 19 کہتے ہیں کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا تم میں بسا ہے۔ جو خدا کے مقدس کو برباد کر دے گا، خدا کو کیا کر دے گا، برباد۔ تو یہ روحانی ہیکل ہے، اس کو اپنا دروازہ کھولا دل کا اور یسوع کو اندر آنے دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس دل کے اندر یسوع کو نہیں آنے دے رہے، ہم بادشاہی سے باہر ہیں۔ سزا ہمارے لیے کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آتے، ہمارے لیے سزا ہے۔ ایک قوم کہہ رہی ہے جی یہ بادشاہی ہمیں مل گئی، ان کی کتاب کہتی ہے کہ خدا نے مسیح کو موت نہیں دی بلکہ خدا کو زندہ اٹھا لیا۔ یہ خدا نے کسی جگہ پر نہیں کہا، بلکہ لکھا وہ ہوا اور دفن ہوا کہ اسے مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب وہ قانون نے یہ والا شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ کلمہ پڑھے گا تو وہ جلدی ہے۔ بائبل میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی، کوئی یہودی کو یہ بات نہیں بتائی گئی۔ ایمان تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ مسیح ابھی آ کر مرنا ہے، مسیح آ کر نہیں مرنا۔ لکھا ہے کہ بس آپ آخری بات صرف 2 منٹ ہے، 2 منٹ صرف 2 منٹ آپ دیکھ لیں، صرف 2 منٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 18ویں اور اس کی 17ویں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا دیکھ میں مر گیا تھا۔ یسوع کا یہ دعویٰ، یسوع مر گیا ہے، اسے دوبارہ آ کر نہیں مرنا۔ دیکھ میں مر گیا تھا، اب تو بعد کیا ہوں، زندہ۔ اب اس نے مرنا نہیں ہے۔ تو میں یہ سکھا رہی ہے کہ اس نے ابھی آ کر مرنا نہیں، اس نے اب نہیں مرنا، اب وہ مرنے کا نہیں ہے۔ دیکھ میں مر گیا تھا، عبدالباد زندہ، موت اور عالم وہاں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہ مر گیا، اب وہ آ کر مرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ اگر وہ اس تعلیم کو مان رہا ہے وہ خدا کی بات سے کہیں سے کار نہیں ہے، یہ بائبل کی صاف تعلیم ہے۔ اور پھر منادی کو اس بات کی کر رہے ہیں کہ جی خدا نے جو ہے وہ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کی جگہ پر کوئی اور مر گیا۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کلام لے کر، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ اپنا ارادہ بدلتا ہے۔ روحانی بات کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گرجا گھر میں جو بھی آئے خدا کی بات کرے۔ اب تو پتہ ہے ہیوسٹن امریکہ کا ایک شہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جمعے والے دن جو ہے وہ جو ہمارے اسلامی بھائی وہ آ کر نماز پڑھتے ہیں اور اتوار والے دن چرچ میں عبادت ہوتی ہے۔
پھر ایک برطانیہ کے اندر بھی ایک ایسا گرجا گھر ہے جس میں غیر قوموں کا اپنی بات کرنے کی جگہ جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے بنا بھی لیا ہے تو یہ گھر کس کے نام سے ہے؟ خدا کا، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری قوموں کو وہ جس کو خدا کا گھر کہتے ہیں اس میں غیر قومیں داخل ہی نہیں ہو سکتی، جو ان کا گھر ہے اس میں وہی جا سکتا ہے جو اس مذہب کا پیروکار ہے، لیکن گرجا گھر میں ہر کوئی آئے اور آ کر انجیل سنے، کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ سب کے لیے ہے۔ آخری بات، سزا یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس کتاب میں بھی لکھا ہے جو اس طرح کی پیروی کرے گا کافروں پر روزے آخر تک مجھے وہ غالب ہے۔ آئیں آج دیکھیں، میں اور آپ لکھا ہے اس نے آخر میں بیٹے کو بیچا، آخر بیٹا ہے، بیٹے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹے کی تعلیم کو، بیٹے کی خوشخبری کو نہیں مانیں گے تو خدا ہمیں پاکستان سے باہر نکال دے گا، ہم پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم اس کے لیے پھل نہیں لے کر آ رہے، اگر ہم خدا کے بیٹے پھل ہے مسیح پر ایمان لے کر آنا، مسیح کے بارے میں دوسروں کو جانا، ہم بچے ہیں بچائے جانے کے لیے۔ یہ مسیح یاد رکھ لیں، ہم بچے ہیں بچائے، اگر میں بچ گیا ہوں تو میرا کام ہے دوسروں کو انجیل بتاؤں، دوسروں کو انجیل دوں کہ دوسرے بھی اس انجیل کو پڑھ کر کیا ہوں؟ بچ جائیں۔ یہ تصریح کہتی ہے میں تیرے ساتھ اتنا پیار کروں، اگر یہ اتنا پیار مجھے مل گیا ہے آئیں لوگوں تک یہ پیار ہو کر جائے۔ لیکن یاد رکھیں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، عبرانی پہلا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے خدا نے پہلے وقتوں میں باپ دادا سے حصہ با حصہ کلام کے، لیکن زمانے کے آخر میں اس نے ہم سے بیٹے کی مان کی، آخر بیٹا ہے، بیٹے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹے کی نہیں مان لے تو ہمارے لیے کوئی بھی فائدے کی چیز جو ہے وہ آج نہیں ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی تم سے لے کر ان کو دی جائے گی جو اس کے مطابق اس کے موافق کیا لے کر آئیں گے؟ پھل۔ کلام لے کر توبہ کے موافق کیا لے کر آؤ؟ اس بات سے توبہ کی ہے، اس بات کے مطابق پھل لے کر آؤ۔ جن کاموں سے توبہ کر لیا اب ان کاموں کو چھوڑو اور خدا کی مرضی کے مطابق کیا لے کر آؤ؟ پھل۔ اگر ہم یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو یہ ہے پھل لے کر آؤ، ایمان ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو خدا ہم کو بھی بادشاہی سے باہر نکال دے۔ آئے اگر بادشاہی میں رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے بیٹے یسوع کی جو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا، اسے مار کے تاکہ میں اور آپ شفا پائیں ساری دنیا اس کے نام سے، جو اس کے پاس ہے ان کی جان کو آرام دے گا۔ اور اس نے خون اس لیے بہا تاکہ گناہوں سے معافی، وہ دفن اس لیے تاکہ میں موت سے چھڑائے، وہ جی اس لیے کہتا کہ مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرے، وہ آسمان پہ میری اور آپ کی شفاعت کرے، واپس آنا مجھے اور آپ کو انصاف دینے کے لیے اور باپ تک پہنچانے کے لیے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم پھر عمل نہیں کرتے تو کا چھٹا باب چلنے کے جب تم نے کیا پر عمل نہیں کرتے مجھے خدا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا بیٹا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا وہی ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہی جو ہے وہ پاکستان کا پیچھے دار خدا نے میرا آپ کے ساتھ آئے اپنے آپ کو بات کرنے سے کوئی دکھائے وہ ساری باتیں تھی جو میں نے شاعر کی ہے تاکہ ہم کلام کو سنیں۔ آئے آپ کے بند کریں۔